बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एलन, तुम्हें हिम्मत करना होगी। ये जुदाई बस कुछ अरसे के लिए होगी। जैसे ही मुसीबत के बादल छट गए, हम अपनी बेटी को वापस ले आएंगे। जिनजादी एलन ने रोते हुए कहा, ए जिनों के सरदार, क्या हमारी बेटी इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएगी? सरदार ने कहा, नहीं एलन, हमारी बेटी इस दुश्मनी को ख़त्म करेगी, हमें बेकसूर साबित करेगी। हमारी बेटी बहुत बहादुर होगी और हमारे नाम को कोहे काफ में ऊंचा करेगी, और हम वो दिन देखेंगे जब ये कोहे काफ की 7वीं बहादुर बेटी कहलाएगी। सरदार ने गोद में लिए नौमौलूद बेटी के माथे पर बोसा दिया। इतने में दरवाज़ा खुला। कनीज अंदर दाखिल हुई। वो घबराई हुई थी। अदब से सर झुकाकर बोली, सरदार, हालात अच्छे नहीं हैं। शहनशाह कोहकाफ ने आपकी और आपकी बेगम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। एलन ने झट से बेटी को सरदार की गोद से ले लिया और रोने लगी। सरदार ने कहा, एलन, आखिरी बार बेटी को देख लो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सरदार ने बेटी एलन की गोद से लेकर कनीज जिनजादी की गोद में देते हुए कहा, हमारी बेटी को खुफिया तरीके से उसी जगह ले जाओ जिस जगह का तुम्हें बताया था। हम गिरफ्तारी नहीं देंगे। हालात बेहतर होते ही मैं तुमसे इसी जगह मिलूंगा। कनीज ने बेटी को सीने से लगाया। अदब से सर झुकाकर गायब हो गई। जिनजादी एलन मुसलसल रो रही थी। सरदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, एलन, बस करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमें यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि शहनशाह के सिपाही हमें गिरफ्तार करने यहाँ पहुँच जाएं। इतने में तेज हवा चलने की आवाज आई। सरदार और उसकी बीवी एलन ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बंद पट धड़ से खुल गए। सरदार ने एलन का हाथ पकड़ा और कनीज एलन और सरदार की बेटी को लेकर इंसानों की दुनिया में पहुंची। कदीम जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव पुरअमन था और उसके बाशिंदे सादा जिंदगी गुजारते थे। सरदार की हिदायत के मुताबिक कनीज जिनजादी मुकर्ररा वक्त पर जंगल के मखसूस हिस्से में पहुंच गई। उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ की सिमत चल पड़ी। देखा तो एक औरत दूसरी तरफ मुंह किए घुटनों में अपना चेहरा छुपाए बैठी रो रही थी। कनीज ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा। औरत की तरफ फूंक मारी और चंद लम्हों बाद उसकी तरफ चल दी। कनीज ने गोद में उठाई जिनजादी एलन की बेटी औरत के करीब नीचे ज़मीन पर रखी और बोली, सुनो, तुम क्यों रो रही हो? ये मेरी बेटी है, क्या इसे तुम रख लोगी? औरत ने चौंक कर कनीज की तरफ देखा और बोली, कौन हो तुम? क्या तुम पागल हो? क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हो? कनीज जिनजादी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं मुसीबत में मुब्तला हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। हमारी ख़ानदानी दुश्मनी ने मुझसे मेरा घर, मेरा शौहर सब कुछ छीन लिया है। वो लोग मेरी बेटी को भी मार देंगे। अगर तुम मेरी बेटी रख लो तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। औरत ने अपने आंसू पोंछे और हैरत से कहा, तुम सच कह रही हो या मजाक? जिनजादी कनीज ने कहा, क्या मजाक में अपना बच्चा कोई किसी को देता है? कनीज ने बेटी को उठाया और औरत की गोद में देते हुए बोली, क्या तुम इसकी हिफाजत कर लोगी? औरत ने बच्ची को गोद में लेते हुए कहा, हाँ, वो मैं कर तो लूँगी, मगर। कनीज ने कहा, मुझे बहुत लंबे सफ़र पर जाना है और जल्द अज जल्द जाना है। तुम मेरी बेटी को संभाल लो। औरत ने पूछा, मगर तुम मुझ पर क्यों भरोसा कर रही हो? कनीज ने कहा, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगी। मैं वापस आऊंगी तो मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी। औरत ने चाहते ना चाहते हुए हाँ में सर हिला दिया। कनीज जिनजादी ने बच्ची के माथे पर बोसा दिया और बोली, किसी को मेरी बच्ची का राज मत बताना। औरत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कनीज ने कहा, तुम मुझे कनीज पुकार सकती हो। ये कहकर वो उठी और तेजी से जंगल से निकल गई। औरत ने मोहब्बत और तजस्सुस भरी नजरों से बच्ची की तरफ देखा और गहरी सोच में पड़ गई कि क्या करे। औरत का नाम शाहिदा था। शाहिदा की उम्र फकत 27 वर्ष थी। वो एक नौजवान और खूबसूरत औरत थी। शाहिदा को इस गांव में ब्याह कर आए 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो अब तक औलाद की नेमत से महरूम थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही थी। दिन ब दिन उसकी सास का ताना कि वो बांझ है, इस ताने पर अब उसके शौहर को भी यकीन होता जा रहा था। शाहिदा दूसरे गांव से ब्याह कर आई थी। उसका बाप बचपन में ही फौत हो गया था। 4 बहन भाइयों को उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से पाला था। औलाद को लेकर हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा और फसाद रहता था।
کئی بار شاہدہ نے سوچا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور اس رشتے کو ہی ختم کر دے جس میں ایک لمحے کا سکون نہیں ہے، لیکن بوڑھی ماں کا سوچ کر وہ ہر بار اپنا فیصلہ ترک کر دیتی۔ اس گاؤں کے رسم و رواج اور توہمات بھی عجیب و غریب تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی تھی، بلکہ اس عورت کو بابرکت سمجھا جاتا تھا جو پہلا بیٹا پیدا کرے۔ یہی نہیں، گاؤں کے لوگ جادو، تعویذ اور فال نکلوانے پر بھی بہت یقین رکھتے تھے۔ شاہدہ کی ساس اس گاؤں کے رسم و رواج کی جیتی جاگتی صحیح تصویر تھی۔ کنیز اسے بہت مشکل میں ڈال گئی تھی۔ شاہدہ نے پیار سے بچی کو دیکھا۔ چوڑے چہرے، خوبصورت نین نقش کی مالک بہت خوبصورت بچی تھی۔ ماں کی ممتا سے مجبور شاہدہ نے محبت سے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ بچی کو سینے سے لگایا تو لگا دنیا کے سارے خزانے سمٹ کر اس کی باہوں میں آ گئے ہوں۔ شاہدہ نے خود کو ہمت دی، بچی کو لے کر کھڑی ہوئی اور یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شاہدہ بذات خود ایک بہادر عورت تھی اور حالات نے اس کی رہی سہی نزاکت بھی ختم کر دی تھی۔ شاہدہ بچی کو لے کر گھر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں مڑ مڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ شاہدہ بچی کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی ساس جو پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی منتظر تھی اب غصے سے لال پیلی ہو چکی تھی۔ چیختے ہوئے بولی، شاہدہ کہاں مر گئی تھی تو؟ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے یا نہیں، اور یہ گود میں کیا اٹھائے لا رہی ہے؟ شاہدہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اماں ہر وقت لڑا مت کر، جنگل میں بیٹھی رو رہی تھی، میری سوجی ہوئی آنکھیں تجھے نظر نہیں آ رہی؟ اور یہ میری بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی شاہدہ کی ساس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بولی، کیا بکواس کر رہی ہے، ہوش میں ہے تو؟ شاہدہ چارپائی پر بیٹھی، بچی کو اس نے چارپائی پر سلایا۔ گرم کپڑے میں لپٹی خوبصورت بچی انگڑائیاں لے رہی تھی۔ ساس اس کے قریب آئی اور حیرت سے بولی، شاہدہ اسے کہاں سے اٹھا لائی ہے، سچ سچ بتا۔ شاہدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اللہ نے میری سونی گود بھر دی۔ ساس نے کہا، ہائے ہائے، کیا بالکل پاگل ہو گئی ہے؟ ایک تو پتہ نہیں کس کو اٹھا لائی ہے، اوپر سے اسے اپنی اولاد بنانا چاہتی ہے۔ چل جا، اسے وہیں چھوڑا جہاں سے لے کر آئی ہے۔ یہ کہہ کر ساس نے بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شاہدہ نے ساس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا اور بولی، بس کر دے اماں، خدا کے لیے بس کر دے، خبردار جو تو نے اسے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو تماشا ہوا پورے گاؤں نے دیکھا۔ شاہدہ کا شوہر مزدوری سے واپس آیا تو ساس نے اس کے خوب کان بھرے۔ شاہدہ کا ایک جیٹھ تھا جو عادات اور اطوار میں بالکل اپنی ماں کا عکس تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جبکہ شاہدہ کا شوہر اپنی ماں اور بھائی سے کچھ مختلف ضرور تھا لیکن زیادہ نہیں تھا۔ سسر دنیا سے کب کا رخصت ہو چکا تھا۔ گھر میں بہت ہنگامہ ہوا۔ ساس نے شاہدہ کو بہت مارا۔ ساس کی ایک ہی بات تھی کہ اس بچی کو شاہدہ واپس جنگل میں چھوڑ کر آئے، لیکن شاہدہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر گاؤں والوں نے مداخلت کی اور گھر میں ہی پنچایت لگ گئی۔ کوئی اس بچی کو منحوس کہہ رہا تھا تو کوئی اسے برے برے القابات دے رہا تھا۔ کوئی بھی اس بچی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ بچی کو واپس جنگل میں چھوڑ کر آیا جائے۔ اس کا کیا ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اسی لمحے شاہدہ چلائی، رک جاؤ سب، خدا کے لیے رک جاؤ، یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، اس پر ان بزرگوں کی نظر ہے جو صدیوں سے اس گاؤں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب حیران رہ گئے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ چھوٹا سا گاؤں بہت پرامن تھا۔ گاؤں پر کبھی کوئی آسمانی آفت نہیں آئی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی بڑی مصیبت آئی تھی۔ گاؤں کے پرانے بزرگوں کا کہنا تھا کہ اللہ کا گاؤں پر خاص کرم ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق نیک بزرگ گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی اس بات کی حقیقت نہیں جانتا تھا، بس پرانی کہاوت پر آنکھیں بند کیے گاؤں والے صدیوں سے یقین کیے چلے آ رہے تھے۔ شاہدہ بھاگ کر آئی، اس نے بچی کو جیٹھ کی گود سے لیا اور بولی، خبردار کوئی میری بیٹی کے قریب نہ آئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر پالوں گی، مجھے یقین ہے یہ بچی عام بچی نہیں ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، شاہدہ بیٹی تو نے بہت بڑی بات کی ہے، اپنی بات پر قائم رہنا۔ شاہدہ نے ڈرتے ڈرتے بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولی، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ یہ سن کر بزرگ نے سب گاؤں والوں سے کہا، چلو گاؤں والوں، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اس بچی کا فیصلہ وقت کرے گا۔ یہ سن کر سب چلے گئے اور شاہدہ بچی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہدہ نے جنات کی بیٹی کی پرورش شروع کی تو سارے گاؤں میں تجسس اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں والے انجان بچی کو لے کر پریشان تھے۔
انہیں شاہدہ کی کہی بات پر مکمل یقین تو نہیں تھا، لیکن شاہدہ نے بات ہی ایسی کی تھی جس کی وجہ سے گاؤں والے فی الحال خاموش ہو گئے تھے، مگر چہم گوئیاں جاری تھیں۔ شاہدہ نے بچی کا نام ماریا رکھا۔ شاہدہ جو طویل عرصے سے اپنی سونی گود کو لے کر تقریباً مایوسی کی طرف جا چکی تھی، ماریا کے اپنی زندگی میں آنے سے بہت خوش تھی۔ اس کے کمرے میں ماریا کے رونے کی آوازیں گونجتی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اسے بچے کی خوشی دیکھنی نصیب کی ہے، چلو تھوڑے ہی عرصے کے لیے، مگر وہ پھر بھی خوش تھی۔ جبکہ دوسری طرف اس کی ساس اسے فوراً برا بھلا کہنا شروع کر دیتی کہ اس منحوس بچی کو چپ کرا لے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہدہ کی ساس جب ماریا کو منحوس کہتی، شاہدہ کا دل دہل جاتا۔ وہ دل ہی دل میں ساس کو برا بھلا کہتی مگر کچھ کر نہ پاتی، کیونکہ اس کی ساس تھی ہی ایسی۔ وہ محبت میں ماریا کو اپنی باہوں میں لے لیتی۔ ساس اس کی اجنبی بچوں کے لیے محبت دیکھ کر حیران تھی۔ کچھ بزرگوں نے تو یہ بھی مشورہ دیا کہ شاہدہ کو اس بچی سے زیادہ ہمدردی ہے تو اسے شہر کے یتیم خانے میں داخل کرا دیا جائے، لیکن شاہدہ اس بات کے لیے بھی نہ مانی۔ یہ شاہدہ کی بچی کے لیے محبت نے افواہوں اور قیاس آرائیوں کو ہوا دی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ضرور شاہدہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتی ہے، کچھ ایسا جو وہ سب سے چھپا رہی ہے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ماریا 1 سال کی ہو گئی۔ شاہدہ کے سسرال میں تو کسی نے اسے قبول نہیں کیا، البتہ شاہدہ کی ساس کا رویہ ماریا کی وجہ سے دن بدن بدتر ہوتا چلا گیا۔ بات بات پر وہ شاہدہ کو بری طرح پیٹ ڈالتی، معصوم بچی کو بھی تھپڑ لگا جاتی۔ ایک دن گھر میں بہت جھگڑا ہوا۔ شاہدہ کی ساس نے ماریا کو شاہدہ کی گود میں دیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ شاہدہ کے شوہر کا کام ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ مزدوری کرتا تھا، پھر اس کا کام کم ہونے لگا، آہستہ آہستہ اس کا کام بالکل ختم ہو گیا۔ گھر کے اخراجات کا تمام تر بوجھ جیٹھ کے اوپر آ گیا تھا۔ ادھر جٹھانی نے بھی دن رات شاہدہ کو تانے دینے شروع کر دیے۔ شاہدہ کا شوہر پہلے ہی ماں کے زیر اثر تھا، اوپر سے کام کاج ختم ہو جانے کی وجہ سے اس نے گھر کے کسی بھی معاملے میں بولنا چھوڑ دیا۔ جس وقت شاہدہ کو اس کی ساس نے گھر سے باہر نکال دیا، اس کا شوہر گھر پر ہی تھا، لیکن اس نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ شاہدہ گھر کے باہر دروازے پر کافی دیر تک ماریا کو گود میں لیے روتی رہی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ پڑوسیوں کے گھر چلی گئی، ان کی منت سماجت کی کہ اس کی ساس کو سمجھائیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ سارا جھگڑا تیری اس لے پالک بیٹی کی وجہ سے ہے، اسے چھوڑ دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہدہ کو ان کی اس بات کا انتہائی دکھ ہوا۔ وہ ماریا کو گود میں اٹھائے گھر سے نکل آئی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ گھنے جنگل میں جہاں پہلے بھی وہ جب بہت دکھی ہوتی تھی تو تنہائی میں جی بھر کر روتی تھی۔ 1 سال ہو گیا تھا، کنیز بھی واپس نہیں آئی تھی۔ معصوم بچی کو اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ شاہدہ کے اندر کی انسانیت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ معصوم بچی کو اکیلا چھوڑ دے۔ پھر اس نے کنیز سے ماریا کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے لیے یہ وعدہ نبھانا ہر شے سے زیادہ ضروری تھا۔ اسے اپنے سسرال اور گاؤں والوں کی کم علمی پر حیرت تھی۔ گاؤں میں ایک ہی پرائمری اسکول تھا، بچیوں کو پرائمری سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکے بھی پرائمری خوشی سے کر لیں تو ٹھیک، ورنہ وہ بھی بڑوں کے ساتھ کھیتی باڑی کرنے میں لگ جاتے۔ بچیاں پرائمری کر لیں تو ٹھیک، ورنہ وہ بھی گھر کے کاموں میں ماؤں کا ہاتھ پٹاتی۔ کم عمری میں ہی بیٹیوں کی شادی کرنا عام رواج تھا۔ ان حالات میں تعلیم اور شعور سے کوسوں دور لوگ کسی دلیل کو نہیں مانتے تھے، وہ صرف اپنی سناتے تھے اور اپنی منواتے تھے۔ شاہدہ کافی دیر آنکھیں بند کیے روتی رہی۔ کافی دیر بعد اسے ماریا کا خیال آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اپنے ارد گرد دیکھا، ماریا نہیں تھی۔ جہاں جہاں تک نظر گئی ماریا نظر نہیں آئی۔ شاہدہ نے اپنے آنسو پونچھے اور تیزی سے اٹھی۔ وہ ماریا ماریا پکارنے لگی۔ جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی۔ تھوڑا آگے گئی تو کیا دیکھتی ہے، ماریا بکری کے بچے کو گود میں لیے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماریا نے مڑ کر ماں کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، ماں، بکری کا بچہ ہم پکا کر کھا سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی شاہدہ کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ ماریا کی طرف لپکی، اس نے بکری کے بچے کو نیچے اتارا اور ماریا کو گود میں اٹھا کر گلے لگا لیا۔ ماریا نے ابھی بولنا سیکھا نہیں تھا اور اس کا اچانک پورا جملہ ادا کرنا شاہدہ کو حیران کر گیا۔ ماریا نے ماں کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولی، ماں، گھر چلیں؟ ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ شاہدہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ ماریا کو لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ شام ڈھل رہی تھی، گھنے جنگل میں وہ کیسے رہ سکتی تھی؟
گھر پہنچی تو ساس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے جٹھانی نے دروازہ کھول تو دیا، لیکن وہ برے برے منہ بنا کر شاہدہ کو دیکھتی رہی۔ شاہدہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو ساس کمرے کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، تو اندر نہیں جا سکتی۔ شاہدہ نے کہا، کیوں اماں، یہ میرا کمرہ ہے۔ ساس نے کہا، یہ تیرا کمرہ تھا، تجھے اس کمرے میں جانے کی اس وقت اجازت ملے گی جس دن تو اس بچی کو اس گھر سے نکال دے گی، سمجھ گئی؟ جا میری نظروں سے دفع ہو جا۔ گھر کے پچھلے حصے میں جو کمرہ خالی پڑا ہے، آج سے تو وہاں اپنی اس نام نہاد پتری کے ساتھ رہے گی، سمجھ گئی؟ شاہدہ نے ساس کے غصے کو دیکھتے ہوئے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور ساس سے بحث کیے بغیر گھر کے پچھلے حصے کی طرف چل دی۔ گھر کے پچھلے حصے میں بھی کافی بڑا صحن اور ایک بڑا کمرہ تھا، لیکن وہ کمرہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے خالی پڑا رہتا تھا۔ گھر کا کچھ فالتو سامان وہاں پڑا رہتا تھا۔ شاہدہ کمرے میں پہنچی، اس نے چادر نیچے زمین پر بچھائی اور ماریا کو لے کر وہیں لیٹ گئی۔ دونوں صبح سے بھوکے تھے۔ ساس کے تیور بتا رہے تھے کہ انہیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملنا۔ ماریا اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ شاہدہ اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ وہ اٹھی اور باورچی خانے کی طرف چل پڑی تاکہ ماریا کو دودھ پلا سکے۔ ساس اور باقی گھر والوں سے چھپ کر شاہدہ نے ماریا کے دودھ کا انتظام کیا۔ دودھ پینے کے بعد ہی ماریا سو گئی۔ شاہدہ ماریا کے پاس لیٹی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ماریا ایک غیر معمولی بچی تھی۔ اس میں کوئی تو ایسا راز تھا جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ شاہدہ مہربان اور ہمدرد طبیعت کی مالک تھی۔ اسے اپنا گھر عزیز تھا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ ماریا کی حفاظت کرنے کا وعدہ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ ایک جگہ ضرور غلط ثابت ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ساس ماریا کو قبول کر لے گی، کیونکہ اس کی گود خالی تھی اور بچہ سخت سے سخت دل کو نرم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ اس ایک سال میں اس نے سیکھا تھا کہ وہ خود تو ٹوٹ جائے گی، لیکن گاؤں اور اپنے گھر کے رسم و رواج میں درار ڈالنا اس کے بس میں نہیں۔ تھکے ہوئے جسم اور گھائل روح کے ساتھ شاہدہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سر جھکا کر خاموشی اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے گی۔ اگلے چند دنوں میں ماریا کے اندر غیر معمولی تبدیلی نظر آئی۔ 2 جملے تو اس نے جنگل میں ہی ادا کر دیے تھے، اب وہ باقاعدہ توتلی زبان میں باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کا قد بھی ہر دن کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اس نے بغیر گرے تیزی سے چلنا سیکھ لیا تھا۔ نارمل بچوں کی نسبت یہ سب بہت تیزی کے ساتھ ہوا تھا، جس نے نہ صرف گھر والوں کو حیران کر دیا بلکہ بات گھر سے نکلی اور پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ایک بار پھر پورے گاؤں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ گاؤں کے چند بزرگوں کو شاہدہ کی بات سچی لگنے لگی کہ ماریا عام بچی نہیں، وہ غیر معمولی ہے۔ انہی دنوں گاؤں میں ایک واقعہ ہوا۔ باجی شمیم گاؤں کی سب سے شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ ان کی خاندانی دشمنی چل رہی تھی۔ باجی شمیم کے بھائی نے گاؤں کے ایک امیر شخص کے جوان بیٹے کو جان سے مار دیا تھا۔ دراصل وہ ایک حادثہ تھا۔ قدوس احمد گاؤں کے چند امیر لوگوں میں سے ایک تھے۔ ان کے بیٹے کی باجی شمیم کے بیٹے کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ دولت اور طاقت کا رعب بھی تھا۔ باجی شمیم کا بھائی اور قدوس صاحب کا بیٹا گاؤں کے باہر پہاڑیوں پر گئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے دونوں وہاں اکٹھے ہو گئے۔ قدوسی صاحب کے بیٹے نے باجی شمیم کے بھائی کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ ہنسی مذاق میں پہلے تو اسے غریبی کا طعنہ دیا، بات بڑھی۔ باجی شمیم کا بھائی بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن قدوسی صاحب کے بیٹے پر دولت کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ اس نے بات بڑھانے کی پوری کوشش کی۔ اسی میں دونوں کی تکرار ہو گئی۔ باجی شمیم کے بھائی نے غصے سے اسے پرے دھکیل کر واپسی کی راہ لی، مگر اس کی قسمت خراب تھی۔ دونوں پہاڑ پر کھڑے تھے۔ قدوسی صاحب کے بیٹے کا پاؤں پھسلا، وہ گرا اور اس کا سر نوکیلے پتھر پر جا لگا۔ یوں حادثاتی طور پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر کیا تھا، گاؤں میں شور شرابہ ہنگامہ مچ گیا، خوب لڑائی جھگڑا ہوا۔ قدوسی صاحب نے شمیم باجی کے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر ان کے ابو نے بھاگ دوڑ اور منت سماجت کر کے بیٹے کی جان تو بچا لی، لیکن دشمنی کی بھینٹ باجی شمیم چڑھ گئی۔ قدوسی صاحب نے بیٹے کی جان بخشنے کی شرط رکھ دی، 5 لاکھ روپے اور باجی شمیم کا رشتہ۔ یہ خبر باجی شمیم پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ کہاں شوخ اور چنچل فقط 22 سال کی باجی شمیم اور کہاں قدوسی صاحب پورے 57 سال کے۔ نہ انکار کی صورت تھی نہ فرار کی۔ باجی شمیم نے خودکشی کی بھی کوشش کی، مگر بچ گئیں۔ قدوسی صاحب اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ بالآخر شادی کی تاریخ رکھی گئی، نکاح کا دن آ گیا۔
باجی شمیم کی نکاح کی تقریب میں شاہدہ ماریہ کے ہمراہ باقی گھر والوں کے ساتھ پہنچی۔ گاؤں کی خواتین ماریہ کی وجہ سے شاہدہ کے ساتھ بات چیت کرنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں۔ شاہدہ ماریہ کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ بارات آنے والی تھی، اسی وقت اچانک دلہن کے کمرے سے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ باجی شمیم زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی منت سماجت کر رہی تھیں کہ وہ ان کی شادی ان کے باپ کے عمر کے شخص سے نہ کریں اور ان کی زندگی برباد مت کریں، مگر ان کی ماں ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تقریب میں آئی گاؤں کی خواتین دلہن کے رونے کی آوازیں سن کر کمرے میں جانے لگی۔ سب باری باری اندر جاتی، دلہن کو سمجھاتی اور مایوس ہو کر کمرے سے واپس لوٹ آتی۔ اسی اثنا میں بارات آ گئی۔ گھر کے باہر کناتیں لگائی گئی تھیں جہاں باراتیوں اور دلہے کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بارات کی آواز سن کر بچے گھر سے باہر بھاگنے لگے۔ اسی دوران ماریہ بھی شاہدہ کی گود سے اتری اور نیچے کھیلنے لگی۔ ماریہ گھر کے اندر لگے تماشے کو دیکھ رہی تھی کہ خواتین بجائے دلہن کے ساتھ ہمدردی کرنے کے باتیں بنا رہی تھیں کہ لڑکی کو بالکل شرم نہیں ہے کہ گھر والوں کی عزت کا ہی لحاظ کر لے، اپنے بھائی کی زندگی اسے پیاری نہیں ہے، لڑکی کو تو گھر کی عزت پر چپ چاپ قربان ہو جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ شاہدہ حیران تھی کہ کچھ نہ کر کے بھی بیچاری شمیم ہی سب کی نظروں میں بری بنی ہوئی تھی۔ یہ کیسی ناانصافی تھی۔ اچانک شاہدہ کی نظر ماریہ پر پڑی۔ ماریہ وہاں نہیں تھی۔ ابھی تو یہی تھی، اچانک کہاں چلی گئی؟ شاہدہ کرسی سے اٹھی اور ماریہ کو ڈھونڈنے لگی۔ ادھر ماریہ کھیلتے کھیلتے گھر سے باہر نکل آئی۔ بارات پہنچ چکی تھی۔ باراتی کناتوں میں ترتیب سے بچھی چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ دلہا اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے بڑے بڑے صوفے رکھے گئے تھے۔ 57 سال کے قدوسی صاحب صوفے کے اوپر سفید لباس اور سفید پگ پہنے بڑی شان اور غرور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماریہ ننھے قدموں پر گرتے پڑتے صوفے کے پاس پہنچ گئی۔ صوفے کے پاس پہنچ کر صوفے کے عین سامنے رکھی چارپائی پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی اور زور زور سے ٹانگیں ہلانے لگی۔ 1 سال کی بچی کا یوں بلا خوف و خطر آرام سے چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ جانا وہاں موجود سب لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ وہ ویسے بھی اپنی عمر کے بچوں میں نمایاں ہوتی تھی کیونکہ اس کا قد اس کی عمر کے لحاظ سے بڑا تھا اور وہ صحت مند خوبصورت بچی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اور سنہری بال بتاتے تھے کہ اس کے ماں باپ نہایت خوبصورت ہوں گے۔ ماریہ نے مسکرا کر دلہے یعنی قدوسی صاحب کو دیکھا۔ قدوسی صاحب نے بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے وہ ساتھ بیٹھے شخص کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی بچی ہے؟ ساتھ بیٹھا شخص قدوسی صاحب کو ماریہ کے بارے میں بتانے لگا۔ ماریہ مسکراتے ہوئے قدوسی صاحب کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ قدوسی صاحب کو ماریہ کا اس طرح گھورنا بڑا عجیب لگا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ماریہ بغیر پلکے جھپکائے انہیں دیکھ رہی ہے۔ 57 سالہ شخص 1 سال کی بچی سے نروس ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا دل گھبرانے لگا۔ اچانک انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارد گرد کے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ قدوسی صاحب کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ قدوسی صاحب نے کہا، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، لگتا ہے جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ اتنے میں نکاح خاں بھی آ گئے۔ ماریہ نے مڑ کر نکاح خاں کی طرف دیکھا تو نکاح خاں جہاں تھا وہیں رک گیا۔ چند ساتھ بعد وہ وہیں قریب رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ادھر قدوسی صاحب کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ایک شخص نے نکاح خاں کو کہا، حضور، نکاح کا وقت نکلا جا رہا ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ وہاں صوفے پر بیٹھیں اور نکاح پڑھائیں۔ لیکن نکاح خاں نے وہاں سے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ جواب سن کر تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ قدوسی صاحب غصے سے چلائے، میرے ساتھ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ لوگ مولوی صاحب کو نکاح کے لیے زور دینے لگے کہ اتنے میں ایک فقیر وہاں آیا۔ پہلے تو کچھ دیر وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اونچی آواز میں بولا، گاؤں والوں پاگل مت بنو، یہ نکاح بھاری ہے۔ اس نکاح کے بعد اس گاؤں کے لوگوں پر ایسی مصیبتیں آئیں گی جن سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شادی منحوس ہے، دن اور رات کو ملانے کی کوشش مت کرو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے، تم سب مارے جاؤ گے۔ وہاں پر موجود ہر شخص خاموشی سے فقیر کی باتیں سن رہا تھا۔ فقیر یہی جملہ دہراتا کہ تم سب مارے جاؤ گے چلا گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اسی اثنا میں خبر آئی کہ دلہن کو پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ پہلے تو قدوسی صاحب نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے یہی کہا کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ 2 برادریوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک طرف قدوسی صاحب کی برادری والے تھے تو دوسری طرف دلہن کی برادری والے، لیکن دلہن کی بگڑتی حالت کی خبر سب تک پہنچ گئی۔ دلہن ہر ایک پر حملہ کرنے لگی۔
بڑی مشکل سے خاندان کے مردوں نے اسے قابو کیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ ادھر قدوسی صاحب کی اپنی طبیعت بگڑنے لگی، ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ اسی لمحے ان کی جوان بیٹی جو کہ خود دلہن کی عمر کی تھی، اس نے باپ کے کان میں سرگوشی کی، ابا جی خدا کے لیے گھر چلیں، اس رشتے سے انکار کر دیں، مجھے تو لگ رہا ہے لڑکی ہی منحوس ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، ابھی گھر چلیں، بعد میں اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے۔ بگڑتی صورتحال کی وجہ سے قدوسی صاحب کو بیٹی کی بات مناسب لگی، اس نے اسی وقت اس رشتے سے انکار کر دیا اور بارات واپس لے گیا۔ باجی شمیم یعنی دلہن کو بھی اس کے گھر والوں نے ایمرجنسی گاڑی میں بٹھایا اور شہر کے نفسیاتی ہسپتال لے گئے۔ جن عورتوں نے دلہن کی تشویشناک حالت دیکھی تھی وہ گواہ تھیں کہ دلہن ڈرامہ نہیں کر رہی، یا تو وہ اپنے حواس کھو چکی تھی یا اس پر کسی جن نے قابو کر لیا تھا۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی جنات پر بہت عقیدہ رکھتے تھے۔ بارات واپس چلی گئی، باجی شمیم ہسپتال چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حالات نارمل ہوئے تو لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا۔ شاہدہ جو ماریا کی گمشدگی کی وجہ سے اب رونے لگی تھی، وہ ماریا کو ڈھونڈتی ہوئی باہر نکلی۔ آخر ماریا شاہدہ کو باہر ہی مل گئی۔ شاہدہ نے اسے دیکھتے ہی اپنی گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا، بہت پیار کیا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے پکارا، اری او شاہدہ، کس جن کی بچی کو تو پال رہی ہے؟ یہ ساری مصیبت اسی کی تو لائی ہوئی ہے، جا لے جا اسے یہاں سے، اس سے پہلے کہ اور بربادی اور تباہی ہو۔ یہ سن کر شاہدہ نے برا منہ بنایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ماریا کو لے کر شاہدہ گھر پہنچی، اس کی ساس پہلے ہی گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ شدید غصے کی حالت میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ شاہدہ کو دیکھتے ہی بولی، شاہدہ میرے صبر کا مزید امتحان مت لے، یا تو اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال یا اسے لے کر خود بھی یہاں سے دفع ہو جا۔ پورا گاؤں باتیں بنا رہا ہے کہ یہ لڑکی منحوس ہے، جب سے یہ اس گاؤں میں آئی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت گاؤں میں آئی رہتی ہے، ورنہ یہی ہمارا گاؤں تھا جہاں ہر طرف سکون رہتا تھا۔ میں لوگوں کی باتیں اور نہیں سن سکتی، ویسے بھی تو میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی تو تیرا اس گھر میں کیا کام ہے؟ اتنے میں شاہدہ کا شوہر بھی گھر کے اندر آ گیا۔ شاہدہ کی ساس نے بیٹے سے کہا، بہت اچھے وقت پر آئے ہو بیٹا، کل تک اگر تیری بیوی کوئی اچھا فیصلہ نہیں کرتی تو اسے طلاق دے دے، ویسے بھی یہ ہمارے کس کام کی، تیرے کس کام کی، میں کسی اور جگہ اپنے بیٹے کی شادی کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کی ساس کمرے کے اندر چلی گئی۔ شاہدہ شوہر کا منہ تکنے لگی، اس امید کے ساتھ کہ اس کا شوہر اس کا ساتھ دے گا، مگر وہ بھی سر جھکا کر کمرے کی طرف چل پڑا۔ شاہدہ کو بنا مانگے اس کا جواب مل گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، نیند شاہدہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایک تو ٹوٹے پھوٹے کمرے کی تنہائی، اوپر سے شوہر نے رہا سہا مان بھی توڑ دیا۔ ٹوٹے دل کے ساتھ شاہدہ نے اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کی رات اس کی اس گھر میں آخری رات ہے۔ اپنے کمرے سے تو پہلے ہی وہ نکالی گئی تھی، اب گھر کی چھت بھی چھن گئی تھی، لیکن شوہر نے ایک بار بھی اس سے اس کا حال نہیں پوچھا تھا، نہ ہی اسے دیکھنے آیا کہ وہ کس حال میں ہے۔ شاہدہ نے کروٹ بدلی، ماریا جو اس کے پاس ہی سو رہی تھی وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اسی لمحے ساس کی چیخ سنائی دی، ہائے اللہ! شاہدہ کے منہ سے نکلا اور وہ آواز کی سمت بھاگی۔ شاہدہ کا کمرہ سیڑھیوں کے پاس تھا، اس کی ساس سیڑھیوں سے نیچے گری ہوئی تھی، اس کا شوہر، جیٹھ، جٹھانی سبھی ساس کے پاس کھڑے تھے۔ وہیں ایک کونے میں ماریا کھڑی تھی، ساس درد سے کراہ رہی تھی۔ دونوں بیٹوں نے ماں کو سہارا دیا اور اسے اٹھا کر کمرے کے اندر لے گئے۔ جٹھانی نے غصے سے شاہدہ کی طرف دیکھا اور گرجی، جہاں مصیبت آنی ہو تیری بیٹی وہیں ملے گی۔ گاؤں کے حکیم کو بلایا گیا، لیکن ساس کی کمر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ ساس کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ ساس کے چکر میں شاہدہ کو گھر سے نکالنا کچھ وقت کے لیے سب کو بھول گیا۔ جٹھانی تو ہسپتال میں بچوں کی وجہ سے رک نہیں سکتی تھی، اس لیے شاہدہ کو ہی ساس کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ماریا کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ سب کی مجبوری بن چکی تھی۔ شاہدہ بیٹی کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ ساس کی کمر میں گہری چوٹ آئی تھی، لیکن اللہ نے کرم کیا تھا، ہڈی بچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دن مکمل آرام اور ہسپتال میں اپنی نگرانی میں رکھنے کے لیے شاہدہ کی ساس کو ہسپتال میں داخل کر لیا تھا۔ ساس کو ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن دیا، وہ سو گئی۔ شاہدہ کے شوہر نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر لے آیا، بولا، شاہدہ میں تجھ سے تنگ آ گیا ہوں، تیری وجہ سے میری ماں کی یہ حالت ہوئی ہے، اور جیسے ہی اماں گھر آتی ہیں تو میرے ساتھ نہیں رہے گی، اپنے گھر جائے گی۔
इतने में मारिया कमरे से निकली और उसने मोहब्बत से बाप का हाथ पकड़ लिया, जो उसने तकब्बुर से झटक दिया और बाहर निकल गया। शाहिदा ने मारिया को गोद में उठाया और कमरे के अंदर आ गई। माँ की आंखों से उसके गालों पर फिसलते आंसुओं को मारिया ने अपने नन्हे हाथों से साफ किया तो शाहिदा बच्ची को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। जेठानी ने दरवाजा खोला। बाहर अजनबी औरत खड़ी थी। जेठानी ने पूछा, कौन हो तुम? अजनबी औरत ने पूछा, शाहिदा घर पर है? जेठानी ने कहा, वो घर पर नहीं है, अस्पताल गई हुई है। तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, इस गांव की तो नहीं हो? अजनबी औरत ने सवाल किया, शाहिदा किस अस्पताल गई है? लेकिन जेठानी ने चिढ़कर कहा, ओ बीबी, पहले ये तो बता कि तू है कौन, कहाँ से आई है? इस गांव की तो नहीं है, ये तो मुझे पता है। अजनबी औरत ने एक बार फिर उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। एलन और सरदार को मुजरिमों की तरह शहनशाह जिन्नात के सामने पेश किया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने शहनशाह के खिलाफ बगावत की है और दूसरे जिन्नात को शहनशाह के खिलाफ उकसाने की कोशिश की है। शहनशाह ने सरदार से कहा, सरदार, जानते हो मुझे दुख किस बात का हुआ है? दुख ये हुआ है कि सरदारान में तुम सबसे ज्यादा मेरे करीब थे। अगर किसी और ने मेरे साथ ये किया होता तो मुझे इतना दुख न होता। सरदार ने अदब से जवाब दिया, शहनशाह, मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए बस यही है कि मैं बेगुनाह हूँ और ये वक्त साबित करेगा। शहनशाह ने कहा, वक्त कैसे साबित करेगा? तुम्हारे खिलाफ गवाह मौजूद हैं, वो भी सबूतों के साथ। और तुम्हारी खास कनीज कहाँ है? उसे तुमने कहाँ फरार किया है? बोलो। मगर सरदार ने कोई जवाब न दिया। शहनशाह ने कहा, मैं तुम्हारी खास कनीज को तलाश कर रहा हूँ, तुम मिल गए हो तो वो भी मिल जाएगी। इसके बाद शहनशाह ने सरदार और एलन को जिंदान में डलवा दिया और अपने बेहतरीन जिन्नात को कनीज को ढूंढने के लिए रवाना किया। अस्पताल में बड़े अजीब वाकयात होने लगे। शाहिदा ने सास की दिल से बहुत खिदमत की। वो वैसे भी दिल की बहुत अच्छी थी। खिदमत करने में उसने कभी कोताही नहीं बरती थी, बल्कि हैरत अंगेज बात यह हुई कि सास का रवैया मारिया के साथ काफी बेहतर हो गया। वो मारिया के साथ काफी नरम पड़ गई। उसकी क्या वजह थी शाहिदा को भी ये मालूम नहीं था। 2 दिन बाद आधी रात के वक्त शाहिदा की सास सो रही थी। दोनों बेटे उस दिन अस्पताल में नहीं थे। बड़ा बेटा घर गया था जरूरी काम से, जबकि छोटा बेटा शाहिदा का शौहर यहीं शहर में ही था। वो शाम से ही नौकरी के सिलसिले में किसी फैक्ट्री के मालिक से मिलने गया था और वापस नहीं आया था। वो कहकर गया था कि अगर शाम में वापस ना आ सका तो सुबह सवेरे आ जाऊंगा। सोते में उसकी सास हड़बड़ा कर उठ बैठी और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। सास की आवाजें सुनकर शाहिदा उठकर बैठ गई। उसने देखा कि सास आंखें फाड़े खौफजदा नजरों से अपने इर्द गिर्द देख रही है और इस तरह दोनों हाथ बांधकर गिड़गिड़ाकर मिन्नत कर रही है जैसे हकीकतन उसके सामने कोई खड़ा है। लेकिन पूरे कमरे में शाहिदा को कोई नजर नहीं आ रहा था। उसकी सास की आवाजें सुनकर मारिया भी जाग गई और उठ बैठी। शाहिदा सास के करीब गई। उसने सास के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, क्या हुआ अम्मा? सास ने चौंक कर शाहिदा की तरफ देखा। सास के माथे पर ठंडे पसीने आए हुए थे। बोली, ये मुझे बहुत मारेगी, इसे कहो मैंने कुछ नहीं किया। शाहिदा ने पूछा, कौन अम्मा? यहाँ तो कोई नहीं है। इसी असना में मारिया चारपाई से उतरी और दादी की गोद में जाकर बैठ गई। जैसे ही वो दादी की गोद में बैठी सब कुछ नॉर्मल हो गया। सास ने कहा, वो चली गई, शुक्र है वो चली गई। उसने मारिया को चूम लिया और फिर जोर जोर से रोने लगी। शाहिदा ने जो सबसे अहम बात नोटिस की वो खुशी की थी। बोली, अम्मा जानती हो इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी की क्या बात है? सास ने चेहरा उठाकर उसे देखा तो शाहिदा ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर ठीक हो गई है, देखो तुम उठकर बैठी हुई हो, वो भी बगैर किसी सहारे के। उसकी सास ने हैरत से खुद पर नजर डाली और खाली निगाहों के साथ शाहिदा की तरफ देखने लगी। शाहिदा ने सास को बहुत ज्यादा हौसला दिया और उससे पूछने लगी कि उसे कौन नजर आ रहा था। पहले तो उसकी सास उसे बता नहीं रही थी। आखिर वो टूटे हुए दिल के साथ बिस्तर पर लेटी और बोलने लगी, मेरी शादी होकर जब मैं इस घर में आई, कम उम्र थी, घर गृहस्थी के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन शौहर उम्र में बड़े मगर मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वो प्यार से मुझे हर बात समझाते। मेरी सास बहुत जालिम औरत थी। मेरे शौहर का मुझ पर जान छिड़कना उसे पसंद नहीं आया। फिर गांव की रवायत के पहला बेटा हो, शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई।
وہ دن ماضی کی بھیانک یادیں ہیں اور کچھ نہیں۔ میری ساس نے نفرت سے پوتی کی طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ گھر میں میرا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ میری شیر خوار بچی دودھ پیتی تھی، میں اسے دودھ بھی نہ پلا پاتی۔ میرے شوہر کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے میری ساس نے ہر حربہ استعمال کیا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا، کام نہ کرنے، حکم نہ ماننے، جو الزام اس سے بن پڑا وہ مجھ پر لگاتی چلی گئی۔ آخر ایک الزام نے میری زندگی کی سب سے بڑی ٹھوکر مجھے ماری۔ میرے ساس نے مجھ پر گھٹیا ترین الزام لگایا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے جھوٹے گواہ بنا لیے۔ آخر میرے شوہر کے دماغ میں میرے خلاف زہر بھرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت مارا، مار مار کر کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی میری ساس کی تسلی نہ ہوئی۔ وہ مجھے کمرے میں بھوکا پیاسا بند رکھتی، تشدد کرتی، مجھے میری بیٹی سے دور کر دیا۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ میری 3 مہینے کی بیٹی کو یرکان ہو گیا ہے۔ میں نے ساس کی بہت منت کی کہ مجھے بیٹی کو دیکھنے دے، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن وہ نہ مانی۔ فقط چند دن کے اندر اندر خبر ملی کہ میری بیٹی بیماری کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ میری دنیا لٹ گئی شاہدہ، میری دنیا لٹ گئی۔ زندگی سسکیوں اور آہوں میں بدل گئی۔ بیٹی کو دفنانے کے بعد پھر میرا امتحان شروع ہو گیا۔ خدا جانے میری ساس کو مجھ سے کیا بیر تھا کہ اس نے بیٹے کو مجھے طلاق دینے سے بھی منع کر دیا اور کہا کہ اسے طلاق نہیں دینا، یہ اسی طرح اسی گھر میں زندگی گزارے گی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ بیٹی کا غم آنکھوں سے بہہ بہہ کر خشک ہو گیا۔ دل میں جینے کی امنگ بالکل ختم ہو گئی۔ آخر ایک دن پتہ چلا کہ جس کے ساتھ میری ساس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگایا تھا، اسے جب اس بارے میں علم ہوا تو وہ خود میرے شوہر کے پاس چلا گیا اور میری بے گناہی کے لیے اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آدمی برادری کا ہی تھا۔ اللہ اس کا بھلا کرے کہ اس نے میرے شوہر کے دل میں اللہ کا خوف ڈالا تو میرے شوہر کی آنکھوں پر پردھی پٹی اتری۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس بات کا غصہ بھی میری ساس نے مجھ پر تشدد کر کے نکالا۔ ان دنوں گھر میں یہی کشمکش چل رہی تھی کہ ایک دن میری ساس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ ساس کے دنیا سے جانے کے بعد بالآخر مجھے اس قید سے رہائی ملی جس قید میں پچھلے کئی مہینوں سے تھی۔ میں آزاد تو ہو گئی مگر میکے چلی گئی۔ بہت روئی، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، لیکن عورت کے انکار اور اقرار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میری ماں نے مجھے سمجھا بجھا کر واپس سسرال بھیج دیا۔ وہ دن تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے اور 1 بیٹی۔ سب اپنے گھروں میں آباد ہو گئے، لیکن شوہر کے ساتھ میری جذباتی ڈور نہ بن سکی۔ ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہتے ہوئے زندگی گزار دی۔ اور جانتی ہے میں چھت سے کیسے گری؟ مجھے کئی دنوں سے میری ساس کی روح نظر آ رہی ہے۔ اس نے ہی مجھے چھت سے نیچے دھکا دیا اور نیچے گرتے ہوئے ماریا نے مجھے بچایا ہے۔ شاہدہ نے حیرت سے پوچھا، ماریا نے؟ اماں، ماریا 1 سال کی ہے۔ اس کی ساس نے کہا، ہاں، لیکن جب میں نیچے گرنے لگی تو ماریا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نیچے گرنے سے بچ گئی، لیکن اسی لمحے میں تیزی سے نیچے بھاگی تو آخری 3-4 سیڑھیوں پر میرا پاؤں پھسل گیا اور خوف کی ماری میری چیخ نکل آئی، لیکن میں بچ گئی۔ جس طرح میری ساس کی روح نے مجھے دھکا دیا تھا، اگر اس طرح میں ڈائریکٹ نیچے گرتی تو شاید نہ بچتی یا میری کمر ٹوٹ جاتی۔ ساس کی کہانی سن کر شاہدہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں ساس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اس کی ساس تو خود اندر سے چھلنی چھلنی تھی۔ اگلے دن شاہدہ کی ساس کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ دونوں بیٹوں، بہو شاہدہ اور ماریا کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ ساس کو بیٹوں نے اس کے کمرے میں بستر پر بٹھایا۔ جیٹھانی نے پہلی بات ہی یہی کی کہ اماں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ خیریت سے واپس آ گئی ہیں تو شاہدہ اور اس کی منحوس بیٹی کا بھی فیصلہ کر ہی دیں۔ میرے بھی بچے ہیں، ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچوں پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ شاہدہ ماریا کو گود میں لیے وہاں کھڑی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے بازو سے پکڑا اور بولا، چلو شاہدہ، لیکن اسی لمحے اس کی ساس نے کہا، رک جاؤ بیٹا، شاہدہ اور ماریا کہیں نہیں جائیں گی، یہیں رہیں گی۔ سب نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، شاہدہ، ماریا کو مجھے دے دو۔ شاہدہ نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے ماریا کو ساس کی گود میں دے دیا۔ اس کی ساس ماریا کو سینے سے لگا کر ایک بار پھر رونے لگی۔ بولی، بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ انسان سختیوں میں رہتے رہتے خود اندر سے سخت ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔
دل نے اتنی سختیاں برداشت کیں کہ میں بھی اسی ماحول کا حصہ بن گئی، مگر مجھے اپنی وہ بیٹی آج شدت سے یاد آ رہی ہے۔ کیا قصور تھا اس کا کہ اسے جیتے جی مجھ سے جدا کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی شیرخوار بچی کو کھو دیا۔ شاہدہ کی ساس فرحانہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں اور ان کے بیٹے حیرت سے ماں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی پہلی بیٹی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جٹھانی نے کہا، لیکن اماں پھر بھی یہ کون سا آپ کی اپنی سگی پوتی ہے؟ فرحانہ بیگم نے کہا، لوگوں نے مجھ سے میری سگی بیٹی چھین لی اور میں شاہدہ سے اس کی لے پالک بیٹی چھین لوں، زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ شاہدہ کو اس کے صبر کا پھل مل گیا۔ چند دن بعد ہی زندگی معمول پر آ گئی۔ گھر میں سکون ہو گیا تھا۔ ماریا اپنی معصوم حرکتوں سے گھر میں سارا دن رونق لگا کر رکھتی تھی۔ ایک دن اچانک ماریا گھر سے غائب ہو گئی۔ پتہ ہی نہ چلا کہاں گئی۔ سب نے بہت ڈھونڈا۔ فرحانہ بیگم تو خود اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے تھانے گئیں۔ گاؤں میں ماری ماری پھرتی رہتی کہ ماریا مل جائے، مگر وہ نہ ملی۔ شاہدہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے ساس کو بتا دیا تھا کہ اسے ماریا کس طرح جنگل میں ملی تھی۔ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کی رحمت کے دروازے تو ہمیشہ ہی کھلے رہتے ہیں۔ شاہدہ بہت بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی زندگی سے اندھیرے ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ ماریا پراسرار طور پر شاہدہ کی زندگی میں آئی۔ جب تک وہ شاہدہ کے پاس رہی، غیر معمولی واقعات رونما ہوتے رہے، اور ایک دن وہ پراسرار طریقے سے شاہدہ کی زندگی سے واپس چلی گئی۔ ٹھیک 9 مہینے بعد اللہ نے شاہدہ کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور پہلی بار اس کی ساس نے دونوں بچوں کو بیٹا بیٹی کے بلا تفریق گلے سے لگایا اور سارے خاندان والوں اور گاؤں والوں کو وارننگ دے دی کہ خبردار جو کسی نے میری پوتی کو منحوس کہا، میں اس کی زبان کھینچ لوں گی۔ تمام گاؤں والے فرحانہ بیگم کی اس تبدیلی پر حیرت زدہ تھے، مگر شاہدہ کی خوش قسمت بیٹی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر دنیا میں آئی تھی۔ فرحانہ بیگم نے اپنے پوتے کے ساتھ پوتی کو بھی اسکول میں داخل کرایا۔ یوں شاہدہ کی بیٹی وہ خوش قسمت بچی تھی جس نے گاؤں کی اس بوسیدہ روایت کو توڑا کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی۔ فرحانہ بیگم ایسی تبدیل ہوئیں کہ سب دنگ رہ گئے۔ وہ ایک ہی بات کہتی تھیں کہ میں نے اپنی جوانی میں بہت ظلم سہا ہے، اور جس دن ماریا ایک چھوٹی بچی نے مجھے چھت سے نیچے گرنے سے بچایا تھا، اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ ایک دن مجھ پر اور میری بیٹی پر زندگی کے دروازے بند کیے گئے تھے، اور آج میں ایک معصوم بچی پر زندگی کے دروازے بند کر کے ظلم کر رہی ہوں، مگر پھر بھی اس معصوم کو میرا خیال ہے۔ یہی انسانیت ہے۔ ماریا نہیں آئی، لیکن کہتے ہیں کہ شاہدہ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ ماریا جنات کی بچی تھی، کیونکہ جن دنوں ماریا گم ہوئی تھی، مہینوں گزرنے کے بعد بھی ماریا کی جدائی میں وہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اس کمرے میں اکیلی بیٹھی ماریا کو یاد کر کے رو رہی تھی، جس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں اس نے ماریا کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ کنیز نمودار ہوئی۔ کنیز نے شاہدہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے ماریا کی حقیقت کے بارے میں بتایا۔ کنیز سے باتیں کرتے ہوئے شاہدہ کی ساس نے سن لیا اور یوں ان پر ماریا کی حقیقت کھلی۔ اس کے بعد سے ہی شاہدہ مطمئن رہنے لگی کہ ماریا اپنی دنیا میں اپنے والدین تک پہنچ گئی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔